नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन आज मुझे पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह जनाब डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब कनाडा से वाया सैटेलाइट लिंक मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के बहुत से लोगों ने आपको एक बड़े चालाक और शातिर सियासतदान की हैसियत से देखा है। मैंने आपको सियासतदान से ज़्यादा एक स्कॉलर और एक मुफक्कर की शक्ल में देखा है। और मेरे जो सवालात हैं आज आपसे, मेरी जो बहस है वो इसी हवाले से है। मेरा पहला आपसे सवाल ये है कि आपका इमरान खान से झगड़ा क्या था जिसकी वजह से आपने गुरेज किया और आप लंदन जाके बैठ गए? डॉक्टर पीरजादा साहब, ये बात अच्छा किया आपने यहाँ से आगाज किया। मैं तो खुद हैरान हूँ कि हमारा झगड़ा क्या था। मेरा कोई झगड़ा ही नहीं था। ये सारा मीडिया ने और टीवी चैनल्स ने बनाया है। हमारा कभी झगड़ा नहीं हुआ। सिंपल सी बात थी, दो प्रोग्राम ऐसे थे। वैसे तो पूरे अगस्त में एक प्रोग्राम भी हमारा मुश्तरका नहीं हुआ। पीटीआई अपने प्रोग्राम करती रही एहतजाज के सिलसिले में, और पाकिस्तान अवामी तहरीक और हमारे लोग अपने एहतजाज करते रहे। उनका एक कंटिन्यूस उन्वान था तहरीक एहतिसाब। हमें उससे इत्तेफाक था, हम उनके सपोर्टर थे इस सोच में। हमारी जुलाई और अगस्त की जो मूवमेंट्स रही वो तहरीक किसास के नाम से थी, स्पेसिफिक थी, मॉडल टाउन के सानिया के ऊपर इंसाफ के और किसास के असूल के लिए। वो इसमें हमारे एक फिक्री या अखलाकी सपोर्टर्स थे। अब रायविंड का ऐलान उन्होंने आज खुद किया, हम मशवरे में शरीक नहीं थे, सो हम बाउंड नहीं थे कि हम वहां जाएं। हम पता नहीं वहां जाना उस वक्त पसंद करते हैं नहीं करते। हर जमात अपनी फैसले की आज़ादी रखती है। फिर इस्लामाबाद का 2 नवंबर का प्रोग्राम उन्होंने आज खुद अनाउंस कर दिया को हमारा मशवरा नहीं था इसमें। सो वो उसके करने में आज़ाद हैं और हम उसके जाने न जाने में बाउंड नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब, बाज़ ज़राए का ये दावा था कि आप इमरान खान साहब से मुलाकात करना चाहते थे और वो मुलाकात करने से गुरेज़ा थे। बाज़ का ये था कि आप उनसे कोई सीट एडजस्टमेंट करना चाहते थे पंजाब के इंतखाबात में। अब ये दूसरी बात है। पहला तो मैंने क्लियर कर दिया कि हमारी कोई नाराजगी नहीं थी कि मैं जाके बैठ गया। ये मीडिया चैनल्स ने देखो अपने प्रोग्रामों का एक ज़ौक शौक और एक निज़ाम बनाने के लिए अपने आप इसको नाराजगी का रंग दे दिया। इसका कोई वजूद नहीं था। अब आपका दूसरा सवाल है मुलाकात का। यहां तक बात दुरुस्त है कि जब 3 सितंबर का प्रोग्राम हमारा रावलपिंडी में हुआ और पीटीआई का लाहौर में हुआ, उसके बाद अभी कोई क्लियर नहीं था कि हमने आगे लाए अमल क्या रखना है एहतजाज के लिए, उन्होंने क्या रखना है। तो मैंने मैसेज भेजा इमरान खान साहब को उस वक्त कि आप किसी वक्त आ जाएं और बैठ के फ्यूचर प्लानिंग और स्ट्रेटेजी को डिस्कस कर लें। बस इतनी बात थी और ये ओपन एजेंडा था। उस पर खैर उन्होंने कमिट किया, प्रोग्राम बनाया। 2-3 बार गुफ्तगू हुई, खान साहब की और मेरी भी हुई, तय हुआ। लेकिन उनकी अपनी मसरूफियात होंगी, वो दोनों तीनों बार बात हुई, आ नहीं सके। बस ये बात यहां खत्म हो गई। अब जब वो आ नहीं सके, मैंने कहा था कि फ्यूचर स्ट्रेटेजी जब तक मिल बैठ के डिस्कस ना करें और इत्तेफाक के राय से उसे एफर्ट, जॉइंट एफर्ट के लिए हम मिल बैठ के सोचे नहीं, फैसले ना करें, तो आगे एहतजाजी स्ट्रगल इकट्ठी पॉसिबल नहीं होगी। जब इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में का फैसला जो था 2 नवंबर का कि भाई वहां चला जाए, उसको उन्होंने यौम निजात मनाया, तो आपने कहा इन्ना लिल्लाहि व इलैहि राजिऊन। क्या वजह थी? इसकी वजह बड़ी क्लियर है और मैंने जब इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा तो इसकी वजह भी समझा दी थी। और जिन लोगों को अभी समझ नहीं आई, वो थोड़े अरसे की बात है, पूरी समझ आ जाएगी। 100% समझ आने में कोई कमी नहीं रहेगी। जब ये कपड़े निकलेंगे ना ड्राई क्लीनिंग प्रोसेस से और साफ शफाफ उजले होकर, और उसके बाद ये हुकूमती पार्टी के लोग जब जलसे करेंगे और कहेंगे देखो हमें शफाफ करार दे दिया गया, हमारी ट्रांसपेरेंसी पर किसी किस्म का जो इल्ज़ाम ख़त्म हो गया, हम बड़े ईमानदार लोग हैं, दयानतदार लोग हैं, करप्शन के सारे इल्ज़ाम मुस्तरद हो गए। जब ये बातें वो कहेंगे तो लोगों को समझ आ जाएगी कि मैंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन क्यों पढ़ा था। हालांकि नवाज शरीफ साहब और उनके ख़ानदान और उनकी पार्टी के इस पनामा लीक्स और इसके अलावा मैटर्स में करप्ट होने में कोई शक व शुबा नहीं है। जिस तरह इस वक्त आपका प्रोग्राम रात के 8 बजे हो रहा है और यह रात का वक्त है, रात के रात होने में कोई शक नहीं।
اور سورج چڑھا ہوا اور تو دن کے دن ہونے میں کوئی شک نہیں. اسی طرح شک نہیں ہونا چاہیے کہ ان سے بڑا کرپٹ کوئی نہیں ہے دنیا میں. یہ لوٹ کر کھا گئے ہیں پورے ملک کو. ایک پاناما نہیں ڈاکٹر پیرزادہ صاحب، ہزاروں پاناما ان کی آستین میں پڑے ہیں. پریکٹیکل سیاست پہ آ جائیں، چونکہ آپ تو لوگ آپ کو علامہ بھی کہتے رہے ہیں، اسکالر بھی آپ ہیں، دانشور ہیں، انالیسس کرتے ہیں، مسلم لاء کے کرمنالوجی کے آپ یعنی ایکسپرٹ ہیں، اس میں آپ نے پی ایچ ڈی کر رکھی ہے. عمران خان کی جب تحریک ناکام ہو گئی، جب پنجاب پولیس نے مار مار کے پی ٹی آئی کے لوگوں کا بھرکس بنا دیا، جب خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کو بھی انہوں نے ڈنڈے سوٹے مار کے فارغ کر دیا وہاں پہ، اس کو پنجاب خیبر پختونخوا کا جھگڑا میں انہوں نے کنورٹ کر دیا، تو عمران خان کے پاس عزت بچانے کے علاوہ اور کیا تھا بھاگتے چور کی لنگوٹی سے ہی کہ اس نے کہا یار سپریم کورٹ میں چلا گیا ہے مسئلہ اور جو ہے اس کو یوم نجات بنا دیا. عمران خان ناکام ہو گئے، مطلب دیٹ از دی ریالٹی. عمران خان چیلنج نہیں کر سکا، اس نے سپریم کورٹ کا سہارا لے لیا. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ میں تو اس پہ کچھ نہیں کہوں گا اور کوئی کمنٹ کرنا مناسب نہیں سمجھتا. آپ نے بڑی تفصیل سے جو بات کر دی ہے، میں اس پر کوئی کمنٹ نہیں کرتا. آپ کے اگلے کسی سوال کا انتظار کرتا ہوں. آپ خود نکال لیں. دیکھیے آپ بھی ڈاکٹر ہیں اور آپ جیسے بہت کم پڑھے لکھے ہوں گے اینکرز پرسنز، تعلیم یافتہ آدمی. آپ نکال لیں اگلا سوال. درست ہے، میں اتنی بات کہوں گا. میں آپ ایک اگلا سوال نکالنے کے لیے میں اتنی بات کہہ دیتا ہوں کہ جو سینیریو آپ نے سارا پیش کیا، دیکھیے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو یا پولیٹیکل لیڈر ہو، وہ لوگوں کو زنجیروں میں جکڑ کے اٹھا کے گھروں سے باہر نہیں لا سکتا. 20 کروڑ عوام کو پکڑ کے اٹھا کے اسلام آباد میں لاکھوں کو، ملینز کو جبر سے جمع نہیں کر سکتا. لیڈر ہو یا پولیٹیکل پارٹی ہو، اس نے آواز دینی ہے، اس نے بلانا ہے، اس نے موٹیویٹ کرنا ہے، اس نے سٹرگل کرنی ہے، سٹریٹ پاور جنریٹ کرنے کے لیے موبلائزیشن کرنی ہے. ایک میکنزم ہوتا ہے، پولیٹیکل میکنزم. نہ وہ گولی دے چلا سکتا ہے، نہ وہ کلیشن کوف اٹھا سکتا ہے، نہ پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر یا سیاسی جماعتیں دہشت گرد ہوتے ہیں کہ لوگوں کو گھیر کے لے آئیں، نہ ایک ایک بندے کو پیسے دے کے اٹھا کے لے آنے ہوتی ہیں. ہر ایفرٹ جو انسان کرتا ہے، جب تک قوم ایک تبدیلی کو ڈاکٹر صاحب اون نہ کرے اور قوم اس نظام کو بدلنے کے لیے، کسی کا محاسبہ کرنے کے لیے خود باہر نہ نکلے موٹیویٹ ہو کر، اور اس انقلابی جد و جہد کا یا احتجاجی جد و جہد کا یا محاسبے کی جد و جہد کا یا احتسابی جد و جہد کا حصہ نہ بنے. میں اس کو اونرشپ کہہ رہا ہوں. تو جب 20 کروڑ لوگ ہیں تو 20 کروڑ میں اگر 1% بھی نکلے تو 20 لاکھ بنتے ہیں. 20 لاکھ، 100 میں ایک آدمی بھی نکلے تو جب تک لوگ نہ نکلیں از خود، اور اس سے اور کم کر لیں تو 2 لاکھ بنا لیں آپ، تو جب تک 1000 میں ایک بندہ بھی نہ نکلے تو کوئی پارٹی کیا کر سکتی ہے؟ مسئلہ صرف ایرتھمیٹک کا نہیں ہے نا، اس میں یہ بھی ہے کہ پنجاب کے طول و عرض میں ہزاروں لوگوں کو، جو کی لوگ تھے، جو لوگوں کو نکال سکتے تھے، جو ہر آدمی اپنے ساتھ 100-150 لوگوں کو نکال سکتا تھا، جب ان کو پنجاب پولیس نے مختلف ہیلوں بہانوں سے گرفتار کر کے ڈیٹین کر دیا، اور اکثر کیسز میں انہوں نے اکثر اوقات اس پہ کوئی انہوں نے رجسٹرڈ یعنی ریٹن کیس نہیں بنایا، صرف کہا کہ 2 دن میں چھوڑ دیں گے، 3 دن میں چھوڑ دیں گے. اور مڈل کلاس آدمی کو اگر آپ پکڑ لیں تو پھر اس کو وکیل کرنا ہے، مچلکا کرنا ہے، ضمانت کرنی ہے، ایک مصیبت پڑ جاتی ہے. آپ کے ورکرز گرفتار ہو گئے تھے 2014 میں، مہینوں تک وہ وہاں سے رہا نہیں ہو سکے. تو یہاں تو جو اسٹیٹ کا، ریاست کا جبر ہے، تحریک انصاف کی ٹانگوں میں اتنی جان ہی نہیں ہے ریاست کے جبر کا مقابلہ کرنے میں. آپ کے لوگ مار کھا سکتے ہوں گے، ان کے لوگ مار ہی نہیں کھا سکتے. اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، آپ کا یہ جو سوال ہے نا، بڑا ماہرانہ سوال ہے. تو لڑائی تو میں نہیں کرنا چاہوں گا پی ٹی آئی سے، نہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے کوئی ایسا جواب دے کر. آپ نے آخری جملے کی صورت میں خود جواب مہیا کر دیا ہے. یہ کارکنان کی تربیت ہے. ہم نے 30 سال تک میں نے اپنے کارکنان کی تربیت کی ہے، اور تربیت اس انداز سے کی ہے کہ کاز ان کو لائف سے بھی زیادہ عزیز ہے، مشن ان کو اپنی زندگی سے بھی زیادہ عزیز ہے، ویلیوز کے ساتھ کمٹمنٹ ان کو زندگی کی ہر متاع سے زیادہ عزیز ہے. ان کو تربیت کی ہے، آزمایا کبھی نہیں تھا. 30 سال تربیت کی ہے انہیں کہا ہے کہ دنیا سے آخرت عزیز ہے، ہر بدی سے نیکی عزیز ہے، مال کمانے سے قربان کر دینا عزیز ہے، خرچ کر دینا مال کو حاصل کرنے سے عزیز ہے، دینا لینے سے عزیز ہے. ان کو زندگی میں نے ویلیوز دی ہیں، کمٹمنٹ دی ہے، پھر قربانی سکھائی ہے، استقامت دی ہے.
10 دن اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، ساری رات، سارا دن، 10 دن رات رمضان میں میں انہیں تربیت کرتا ہوں، اخلاقی، روحانی، لیکن ڈاکٹر فکری، صاحب اعتقادی۔ لیکن اب ان کا چانس آیا، دیکھیے 17 جون کو انہوں نے تربیت کا نتیجہ دکھایا، گولیوں سے لڑے۔ 30-31 اگست کو اسلام آباد میں ساری رات گولیوں کی بارش سے لڑے، انہوں نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا۔ اب یہ ایک تربیت کا میٹر ہے، وہ بھی اسی قوم کا حصہ ہے۔ اگر بعض کارکنان کی ان خطوط پہ تربیت نہ ہوئی ہے تو آپ شکوہ نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ جس تربیت کی بات کر رہے ہیں، جیسے جماعت اسلامی کے کیڈرز ہوتے تھے یا آپ کے ڈیڈیکیٹڈ کیڈرز ہیں، آپ اس طرح سے ایک میس سپورٹ پارٹی نہیں ہے جس طرح سے پی ایم ایل این ہے یا پی ٹی آئی ہے یا پیپلز پارٹی ہوا کرتی تھی۔ تو اس طرح کی جو جماعتیں، عمران خان صاحب کا تو خیال ہے نا کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن یا لارڈ ویول آئیں گے اور وہ ایک صاف شفاف، کسی دن اچانک سنڈریلا کی سٹوری کی طرح کہ ایک صاف شفاف انتخابات ہو جائیں گے، اس میں یہ لوگ گھر سے نکلیں گے اور ووٹ ڈال دیں گے۔ اس کے آگے کی تو کوئی تھنکنگ ہی نہیں ہے عمران خان صاحب کی۔ میں تو آپ سے ایز اے اسکالر پوچھ رہا ہوں، پاکستانی سیاست کا آخر ہوگا کیا؟ اس کا حل کیا ہے؟ اس کی سینس آف ڈائریکشن کیا ہے؟ یہ بھی بڑی اہم بات کی آپ نے۔ میں اس کا ڈائریکشن بڑا بھیانک دیکھ رہا ہوں، آپ کی بات سے ایگری کرتے ہوئے، کہ لوگ اس ملک میں تبدیلی کو اون نہیں کر رہے۔ ہر شخص اپنی سطح پہ کرپشن کے ساتھ یا مفاد کے ساتھ یا اناد کے ساتھ یا خوف و ہراس کے ساتھ یا کرپشن کے ساتھ ہر شخص نے سازگاری پیدا کر لی ہے۔ ایلیٹ کلاس ہائی لیول کی کرپشن میں انوالو ہے، پورے ملک کو لوٹنے میں انوالو ہے۔ حکمران انہیں سہولت دے رہے ہیں چونکہ وہ ایک جتھا ہے، وہ ایک مافیا ہے۔ چھوٹے لوگ، اور عوام، بیٹے کی نوکری، بیٹی کی نوکری، بےروزگار، اور عوام نوکری، بیٹے کی نوکری، گلی کی نالی کا بننا، گلی میں سڑک کا بچھنا، ٹیلی فون کا کنیکشن لگنا، سوئی گیس کا کنیکشن لگنا، چھوٹے مفاد، الیکشن کے دنوں میں پیسے لے لینا، آٹے کی بوریاں لے لینا، سائیکل لے لینا، موٹر سائیکل لے لینا، پوری برادریوں کا بک جانا، ان مفادات میں بکے ہوئے لوگ ہیں۔ ضمیر ان کے سازگار ہو گئے ہیں کرپشن سے۔ پھر کرپشن ہر علاقے میں ایک غنڈہ ہے، یو سی کے اوپر، ایک پورے حلقے کے اوپر ایک غنڈہ ہے، بدماش ہے، چند لوگ بدماش ہیں، ان کا ڈر ہے۔ وہ نون لیگ اور حکمران پارٹی کے ساتھ ہمیشہ ایک جتھا ہوتا ہے۔ وہ بچیاں اٹھا لیتے ہیں، بیٹیاں اٹھ جائیں گی، چوری ہو جائے گی، ڈاکہ ہو جائے گا، لڑکے مار دیے جائیں گے، قتل ہوتے ہیں، مقدمہ نہیں چل سکتا، آپ کی ایف آئی آر درج نہیں ہوتی۔ پھر تھانہ ہے، تھانے دار ایک غریب کے دروازے پر، عوام کے دروازے پر چلا جائے، ان کی نیند اجڑ جاتی، گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ تھانے میں طلب ہو جائے شریف آدمی، اس کی زندگی اجڑ جاتی ہے، کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اسے پتہ ہے عام غریب آدمی کو میرا زندہ رہنا ان بدماشوں کے سہارے پر ہے، میری بیٹی بیٹے کی عزت کا بچنا ان غنڈوں بدماشوں کے سر پر ہے۔ سیاست ان کے ساتھ ہے، سلطنت ان کے ساتھ ہے، طاقت ان کے ساتھ ہے، سرمایہ ان کے ساتھ ہے، ایم این اے ان کے سر پہ ہے، ایم پی اے ان کے سر پہ ہے، اور مختلف جو تحصیل کے ناظمین ان کے سر پہ ہیں۔ یہ سارے عوامل، دھاندلی، دہشت گردی، غنڈہ گردی، سرمایہ، حکومت، طاقت، سلطنت، یہ ساری بدماشی کے جو مورے ہیں یہ اکٹھے ایک طرف ہیں۔ غریب عوام تنہا ہے، ڈاکہ ہو جائے تو پوچھنے والا کوئی، اس لیے کچھ لوگ ڈرے ہوئے ہیں، کچھ مفاد میں بکے ہوئے ہیں۔ اگر نظام یہ ہے کہ اوپر سے ایلیٹ اربوں کی کرپشن کر رہے ہیں، نیچے سڑک، محلے، گلی کی اور نوکری کی سیاست ہو رہی ہے، اس کی کرپشن ہے، تو پھر تو سب خوش ہیں اپنی اپنی جگہ، پھر تو اس نظام میں سارے بڑے سیٹسفائیڈ ہونے چاہیے۔ مسئلہ پھر کیا ہے؟ دیکھیے، آپ نے کہا کہ اوپر اربوں کی کرپشن کر رہے ہیں ایلیٹ، درست بات ہے، اور میں اس میں ایک جملہ اضافہ کرنا چاہوں گا۔ اربوں بھی کرپشن کر رہے ہیں اور اربوں ہی بچانے کے لیے، ارب بچانے کے لیے بھی آ رہے ہیں، ارب بنائے بھی جا رہے ہیں اور ارب بچانے کے لیے بھی آ رہے ہیں۔ تو ایلیٹ کا نظام تو سارا اربوں کے ساتھ ہے، اربوں کے ساتھ اور خربوں کے ساتھ۔ عوام کی پوزیشن ڈسکس ہو چکی۔ اب ان حالات میں نظام اس ملک میں ایک اور چیز رہ جاتی ہے تیسری، اور وہ ملک کے ادارے۔ حکومت آ گئی، ایلیٹ کلاس آ گئی، ادھر عوام آ گئے، دونوں کی چیزیں ڈسکس ہو گئیں۔ پھر تیسرا شعبہ رہ جاتا ادارے۔ ادارے بدقسمتی سے ڈاکٹر صاحب اس ملک میں جمہوریت کے نام پر، پارلیمنٹ کے نام پر، ڈیموکریسی اور سسٹم کے نام پر اس ملک میں بدترین خاندانی بادشاہت مسلط ہے۔ کچھ بادشاہتیں تو ہیں نا جس مڈل ایسٹ کنٹریز میں ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ان ملکوں میں بادشاہت ہے، آل مختلف ہیں، ان کی حکومتیں ہیں، سلطنتیں ہیں، وہاں آئین نہیں ہے، ہیومن رائٹس نہیں ہے، عدالتیں نہیں ہیں، بڑا کھرا سسٹم ہے، 2 + 2 = 4، آپ کو پتہ ہے۔ اس نظام میں رہنا ہے تو رہو، نہیں تو یہ سلطنت ہے، ملکیت ہے سارا کچھ ان کی۔ یہاں بدقسمتی ہے کہ بدترین صورت ہے،
یہاں ایک پارلیمنٹ ہے نام پر, ایک آئین کی کتاب رکھی ہوئی ہے, یہاں نیشنل اسمبلی اور سینٹ بنی ہوئی ہے, یہاں جمہوریت کا نام ہے, یہاں ادارے ہیں, یہاں عدالتیں ہیں, مگر ہر ادارہ بالکل بیکار ہوتا ہے, کسی کے پاس اتھارٹی نہیں ہے, اکثریتی آمریت ہے, سیاست اور جمہوریت اور انتخابات کے نام پر اکثریتی پارٹی کی آمریت ہے. اب آپ دیکھتے ہیں نا کہ پارلیمنٹ کی پارٹیاں بے بس ہو کے باہر چیخ رہی ہیں, وہ کہتے ہیں 2/3 اکثریت ان کے ہاتھ میں ہے, جو قانون چاہیں بدل دیں, جو ترمیم چاہیں لے آئیں. تو اس کا مطلب یہ ہو کہ اکثریتی آمریت قائم ہو گئی ہے, جمہوریت کی روح ختم ہو گئی ہے. ایک شخص سارا سال پارلیمنٹ میں نہیں آتا, پارلیمنٹ اس کو پوچھ نہیں سکتی. ایک شخص کیبنٹ کے وزراء سے ہاتھ نہیں ملاتا, اس وقت ملاتا ہے جب اس پر کوئی احتجاج کا بوجھ پڑتا ہے, دھرنا آنے والا ہوتا ہے یا آ جاتا ہے, اس وقت وہ کسی سے ملاقات کرتا ہے, مگر کیبنٹ پوچھ نہیں سکتی. ایم این اے, ایم پی اے انتہائی گھٹیا اور بے عزت زندگی گزارتے ہیں ان کے ساتھ, ان کے سیکریٹری ان سے ہاتھ نہیں ملا سکتے, وہ کھڑے رہتے ہیں, ان کو کرسی آفر نہیں کرتے. میں آپ کو حقائق بتا رہا ہوں, چائے کا کپ نہیں دیتے. اب وہ صرف مفاد کے لیے زندگی گزار رہے ہیں ان کے ساتھ, ان کے بچوں کی نوکری کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بریک لے دیں, پھر میں ذرا بات کو آگے بڑھاتا ہوں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. مجھے جوائن کر رہے ہیں کینیڈا سے پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ جناب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب. ڈاکٹر صاحب, وقفے سے پہلے جو سیناریو, بڑا خوفناک سیناریو آپ نے ایک پیش کیا کہ مشرق وسطیٰ میں ایک بادشاہتیں بیٹھی ہیں, اور پاکستان میں بھی کچھ ایسی صورتحال بنتی چلی جا رہی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ مشرق وسطیٰ میں 2 قسم کی مطلب ڈکٹیٹرشپس ہیں. ایک وہ ہیں GCC کنٹریز, سعودی عرب میں, جہاں ڈکلیئرڈ کنگڈمز ہیں, موروثیت ہے, بادشاہت ہے, ڈائنیسٹی ہے. لیکن وہاں پر ایسے ماڈل بھی رہے ہیں جہاں حسنی مبارک تھے, حافظ الاسد تھے, بشر اسد کے والد سیریا میں, یا پھر صدام حسین تھے. یہ لوگ الیکشن بھی کرواتے رہے ہیں, انہوں نے اپنے آپ کو کوئی بادشاہ ڈکلیئر نہیں کیا. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پاکستان دھیرے دھیرے اس ماڈل کی طرف جا رہا ہے؟ جی ہاں, میرا جواب ہے یس, اسی دوسرے ماڈل کی طرف جا رہا ہے. اس لیے کہ یہاں پارلیمنٹ, کانسٹیٹیوشن, عدالتیں, یہ چیزیں آلریڈی ادارے برائے نام اسٹیبلش ہو چکے ہوئے ہیں. ان کو ٹوٹلی نہ ٹرمینیٹ کر سکتے ہیں نہ وہ ایلیمینیٹ ہو سکتے ہیں. وہ ایگزسٹ کریں گے, مگر ماڈل اسی طرف جا رہا ہے جو حسنی مبارک کا ماڈل تھا, کرنل قذافی کا ماڈل تھا, حافظ الاسد کا ماڈل تھا, صدام حسین کا ماڈل تھا. اتنی سی تبدیلی ہوگی کہ وہاں بعض لوگ ان میں سے آرمی جنرل تھے جنہوں نے آ کے اقتدار پر قبضہ کیا, اور 30-40 سال تک پھر وہ کنٹینیو کرتے رہے. یہاں سول گورنمنٹ کی شکل یہی ہوگی, مگر یہ ایگزیکٹلی اسی ڈکٹیٹرشپ کی شیپ ہوگی. یہ ایک مکسڈ ماڈل ہوگا جس میں خاندانی بادشاہت اور خاندانی سلطنت جو مڈل ایسٹ کنٹریز کا ہے, جو ہے گلف کا, وہ بھی, اور جن ملکوں کا ذکر ہم نے کیا ہے ڈکٹیٹرشپس کا, ان دونوں کا ایک مکسڈ ماڈل پاکستان میں بنانے جا رہے ہیں. اجازت دیں تو میں تھوڑی سی اسی بات کو آپ کے سوال کے ساتھ لنک کرتے ہوئے مکمل کر لوں. پارلیمنٹ کی بات ہم نے کر لی, آپ نے دیکھ لیا. اب پھر اگر لوگوں کے ساتھ ڈاکٹر صاحب ایک بڑا اس میں ایک اہم سوال ہے, اور وہ یہ ہے کہ ان ممالک میں جو فوج ہے, جو بشر الاسد کا یا حافظ الاسد کا ماڈل تھا, اور صدام حسین کا جو ماڈل تھا, اور حسنی مبارک کا جو ماڈل تھا, اس میں فوج بھی حکمران طبقے کا حصہ تھی. پاکستان کی فوج کا پھر کیا فیوچر ہے؟ میں پاکستان کی فوج کے فیوچر پہ تو سردست کمنٹ نہیں کر سکتا. ابھی چند دن دیکھتے ہیں اور اس کے بعد شاید کوئی رائے دینے کی پوزیشن میں ہوں گا. لیکن پاکستان کے سسٹم کا کوئی فیوچر نہیں ہے, اس ملک کا جمہوریت کا کوئی فیوچر نہیں ہے, پارلیمانیت کا کوئی فیوچر نہیں ہے, کانسٹیٹیوشنلزم کا کوئی فیوچر نہیں ہے, رول آف لا کا کوئی فیوچر نہیں ہے, ہیومن رائٹس کا کوئی فیوچر نہیں ہے. مجھے اندیشہ یہ ہے کہ دہشت گردی پلٹے گی, اللہ نہ کرے, کیونکہ ان لوگوں کا, حکمرانوں کا دہشت گردوں کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے. کرپشن کا خاتمہ نہیں ہوا, ہر ایفرٹ کرپشن کے سامنے دم توڑ گئی. کرپشن سب سے زیادہ پاورفل سسٹم بن کے ابھرا ہے. پولیس آپ کے سامنے یا ان کی شاہی گارڈز ہے, پولیس شاہی گارڈ ہے, یا سرکاری دہشت گرد ہیں. 17 جون آپ کے سامنے ہے اور سارے معاملات.
یہ انہیں یوز کرتے ہیں اور عوام کی جان مال عزت و آبرو کے تحفظ میں پولیس کا کوئی کردار نہیں چھوڑا. اسٹیٹ بینک آف پاکستان ان کے ملازموں کے نیچے ہے, ایف آئی اے ان کے ملازم رکھ بٹھائے ہوئے ہیں, پھر اس کے بعد ایف بی آر ان کے ملازم رکھے ہوئے ہیں. پاکستان کے ہر ادارے کو لے لیں, جس ادارے کو دیکھیں, جس ادارے نے انصاف دینا ہے, جس ادارے نے شفافیت پیدا کرنی ہے, جس ادارے نے انسٹیٹیوشنز کو, ہر ادارہ ان کے تابع. یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک انسٹیٹیوشن ہے, ایک پبلک سیکٹر کا انسٹیٹیوشن ہے جس کے اندر کے معاملات پہ ابھی تک پاکستان کی پولیٹیکل ایلیٹ کو کنٹرول حاصل نہیں ہے. ان ادر ورڈز یہ ہے کہ یہ جو سارا ماڈل ہے, صدام حسین یا حسنی مبارک ماڈل ہے, اس کے راستے میں پاکستان آرمی کھڑی ہوئی ہے. میں اسی لیے پوچھ رہا ہوں کہ پاکستان آرمی کا کیا فیوچر ہے؟ میں تو پھر یہی جواب دوں گا کہ کچھ دن گزر لینے دیں تو شاید میں اس کا جواب دینے کی پوزیشن میں ہوں گا. جسٹ آفٹر فیو ڈیز میں اس پر کمنٹ اس وقت نہیں کر سکتا, مگر میں ایز اے ہول ان ٹوٹیلٹی جو فیوچر ہے وہ پاکستان کا تشویشناک دیکھ رہا ہوں. جہاں دیکھیے ڈاکٹر آپ مجھ سے اس چیز سے تو ایگری کریں گے کہ اس سارے ماڈل کے راستے میں, اس سارے ماڈل کے راستے میں, اس سارے ماڈل کے راستے میں, امیر المومنین کے ماڈل میں صرف اور صرف ایک ویسٹرن برٹش کریٹڈ انسٹیٹیوشن کھڑا ہوا ہے پاکستان آرمی کے نام سے. تو پھر ذرا اس میں یہ چیز ڈال دیں کہ امریکہ اور ہندوستان اور برطانیہ کی کیا انٹینشنز ہیں؟ جو ہندوستان مسلسل ایگریسو پوسچر میں ہے, وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ اچھا, یہ بھی ایک آپ کا بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ انٹینشنز کیا لگتی ہیں. میں اس کا جواب دیتا ہوں, اور اللہ نہ کرے کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس طرح ہو, لیکن میں جو محسوس کر رہا ہوں وہ بتانا آپ کو اور آپ کی وساطت سے قوم کا تک پہنچانا میرا فرض ہے. جو میں محسوس کر رہا ہوں, اللہ کرے ایسا نہ ہو, اللہ کرے ایسا نہ ہو, اللہ کرے ایسا نہ ہو. جو کچھ آپ نے دیکھا افغانستان میں ہو چکا, پھر عراق میں ہو گیا تھا, پھر ایجپٹ میں ہوا, پھر لیبیا میں ہوا, یمن میں ہوا, سیریا میں ہو رہا ہے. اب سیریا کے حالات آپ کے سامنے ہیں. اس کے بعد مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ پاکستان ٹارگٹ ہے, اور پاکستان ٹارگٹ ابھی اس وجہ سے نہیں بنایا جا رہا کہ یہ نیوکلیئر پاور ہے. وہ پاکستان کی نیوکلیئر کیپیسٹی چونکہ انڈیپینڈنٹ ایک آرمی کے ہاتھ میں ہے, اور جب تک وہ کنٹرول میں ہے اس وقت تک وہ ماڈل وہ سفر طے نہیں کر سکتے سیریا ٹو پاکستان کا. اب وہ چاہیں گے خدا نہ خواستہ کہ کوئی کمپرومائز ہو نیوکلیئر کیپیبلٹی پر, اور وہ کمپرومائز اللہ نہ کری نیوکلیئر کیپیبلٹی پر. آرمی جب تک ایز این انسٹیٹیوشن سٹرونگ ہے نہیں ہو سکتا, آرمی نہیں ہونے دے گی. ملک کی بقا کی ضمانت اس انسٹیٹیوشن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, مگر ساتھ پڑوسی ملک کسی قیمت پہ نہیں چاہتا کہ یہ ایک ایج ہے آپ کا جو برابری پیدا کرتا ہے, جو کسی کو حملہ آور ہونے سے روکتا ہے, جو پاکستان کی اٹونومی کو, انڈیپینڈنس کو, سولیڈیریٹی کو کسی حد تک سیکیور کرتا ہے. وہ نہیں چاہے گی کہ یہ نیوکلیئر کیپیبلٹی رہے. اس کو کمپرومائز کرنے کے لیے دنیا کی کئی 4-5 بڑی طاقتیں ہیں, ان کی ایک سوچ ہے, اس میں پڑوس ملک بھی ہیں, عرب زبان بولنے والے بھی دور کے ہیں, نان مسلم سٹیٹس, اور بڑے دور کی طاقتیں بھی ہیں. ان ساروں کی سوچ ایک ہے کہ اس پاکستان سے اس نیوکلیئر کیپیبلٹی اور آزاد اس کے کنٹرول کو ختم کیا جائے. یہ کام وہ نواز شریف صاحب جیسے مفاد پرست اور کرپٹ حکمرانوں سے لے سکتے ہیں, آرمی سے نہیں لے سکتے. آرمی کا ایک ایک جوان مر جائے گا, پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کو کمپرومائز نہیں ہونے دے گا. لیکن نواز شریف صاحب کے سپورٹرز تو یہ بیلیو کرتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے پاکستان کو نیوکلیئر بنایا, انہوں نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ حقائق کے خلاف ہے جی. وہ وزیر اعظم تھے. جب آدمی جو بھی وزیر اعظم ہوگا, خواہ وہ معین قریشی صاحب مرحوم کا ہی زمانہ ہوتا, تو اناؤنس تو اسی نے کرنا ہوتا ہے نا. اس کا پاکستان کا جو نیوکلیئر پاور ہونے کا سفر تو مرحوم ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں شروع ہوا تھا, اور تکمیل اس کی جنرل ضیاء الحق نے کر دی تھی. نواز شریف صاحب کہاں سے آ گئے؟ اب وہ تو چونکہ انڈیا نے تجربے کر دیے, ایٹمی تجربات کر دیے, لہٰذا ان تجربات کے جواب میں ایٹمی تجربات کرنا لازم تھا پاکستان پر, تاکہ نیوکلیئر جو پاورز ہیں ان میں پاکستان کا شمار ریکگنائز ہو سکے. تو آرمی کا پریشر تھا, تو ان کے گلے کو دبا کر آرمی نے وہ ٹیسٹ کروائے. بدقسمتی خوش قسمتی یہ اس وقت وزیر اعظم تھے. اگر بے نظیر بھٹو ہوتی تو وہ بھی یہ اناؤنس کرتی. یہ تو کوئی بات نہیں ہے, اس میں کون سا کریڈٹ بنتا ہے؟ کریڈٹ تو ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر جنرل ضیاء الحق تک کمپلیٹ ہو گیا, سارا پاکستان بن چکا تھا.
اب تو ایٹمی تجربات کے جواب میں تجربات آرمی نے کروائے. مجھے ایک ڈاکٹر صاحب بریک لینے دیجئے. ناظرین, کم از کم اس جو ڈیبیٹ کا مرحلہ تھا, سوال کا پروگرام کا حصہ تھا, اس میں کم از کم ایک بات تو بڑی کھل کے اس ڈیبیٹ سے سامنے آتی ہے کہ امریکہ ہو یا اسرائیل ہو یا بھارت ہو یا برطانیہ ہو, ان کا ایک کنسنسس ہے کہ پاکستان کو پہلے ڈی نیوکلیائز کرنا ہے, پھر کچھ اور کرنا ہے. اور ڈی نیوکلیائز ہو نہیں سکتا جب تک راستے میں پاکستان کی آرمی کھڑی ہے, تو پھر پاکستان کی آرمی کو بھی تو فکس کرنا ہے. یہ بات بڑی واضح طور پہ نظر آ رہی ہے. ابھی کوئی اندھا گنگا بہرا ہی رہ گیا ہوگا پاکستان میں جس نے 4 جماعتیں پڑھی ہیں, اس کو یہ صورتحال اس خطے کی سمجھ نہ آ رہی ہو. ایک بریک لینے دیں, بریک کے بعد مزید بات کو آگے بڑھاتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب میرے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب, یہ جو ہم نے ایک اوور آل سچویشن ڈسکس کی ہے بریک سے پہلے, اس کے بعد پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی جو ایک ایگریسو موڈ میں ہمیں نظر آتے ہیں, بڑا کلیئر ہے کہ وہ ایک ایگریشن کے موڈ میں ہے, وہ کہاں فٹ ہوتی ہے پاکستانی پالیٹکس میں؟ وہ ایگریسو موڈ میں اس لیے ہیں کہ انہیں 100% یقین ہے کہ وہ 1000 گالیاں بھی دے لیں نا, نواز شریف صاحب جواب میں نہیں بولیں گے. نواز شریف صاحب ان کے مقروض ہیں, بلکہ ان کی پیداوار ہیں, پروڈکٹ ہیں انڈیا کی. 2013 کے الیکشن سے پہلے, 2013 سے پہلے بتا رہا ہوں, 4 سال اس سے قبل انڈیا نے نواز شریف صاحب کو, جب یہ سعودی عرب میں تھے, واپس پاکستان لا کر پرائم منسٹر بنانے پر انویسٹ کیا ہے. 4 سال انویسٹ کیا ہے. یہ 2013 میں انڈیا اور کئی اور ملکوں کی جوائنٹ وینچر سے اقتدار میں آئے. یہاں ایک نیا مقدمہ اس پہ کھڑا ہو جائے گا. یہ تو ایک ایسا الزام ہے, پھر وہ کہیں گے اس کا کیا ثبوت ہے؟ یہاں تو پیناما کا مسئلہ ہی سالو نہیں ہو رہا, آپ تو ایک نیا ہی الزام لگا رہے ہیں. یہاں تو پیناما ہی ثابت نہیں ہو رہا, یہ بھلا الزام کیسے ثابت ہو سکتا؟ اب بات یہ ہے کہ یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں, اس کو آپ کوئی کہنے کو الزام کہہ لے, مگر میں زندگی میں بغیر بنیاد کے کوئی بات اپنی زبان پہ نہیں لاتا. میں سنی سنائی بات نہیں کرتا. میں لفظ دہرا رہا ہوں, سنی سنائی بات نہیں کرتا. جب تک سفید روشن دن کی طرح مجھے ایک بات کا یقین نہ ہو, میں زبان پہ لاتا نہیں. میں اللہ کے حضور ڈرتا ہوں کہ کہیں جس چیز جو غلط ہے میں اپنی زبان سے کلیم کر دوں. اب باقی ان چیزوں کے لیے ثبوت تو عدالتوں میں پیش نہیں ہوتے. جو پکڑے گئے ہیں, میں کوئی قطری شہزادہ تو نہیں لا سکتا یہاں کے لا کے میں کوئی ثبوت کو کاغذ بنا کے پیش کروں, مگر 100% 2 + 2 = 4 کی طرح اس کے شواہد موجود ہیں. شواہد یہ ہیں کہ نواز شریف صاحب کے اقتدار بچانے کی جنگ انڈیا نے اس طرح لڑی ہے جیسے کوئی ملک اپنی ملک کی سولیڈیرٹی بچانے کی جنگ لڑتا ہے. اس کا تو کسی کو شک نہیں ہے. انڈیا کا کیا انٹرسٹ ہے؟ پاکستان کے ساتھ تو جنگ ہے, لڑائی ہے, سرحدوں پر گولہ باری ہے, اور پاکستان کے وزیر اعظم کا اقتدار بچانے میں دلچسپی ہے. اس کے لیے پوری دنیا میں ڈپلومیٹک وار لڑی جا رہی ہے, سفر کر رہے ہیں, عالمی طاقتوں کو کنونس کر رہے ہیں, پوری کی پوری لابنگ ہو رہی ہے. تو نواز شریف صاحب کا اقتدار بچانے میں انڈیا کو دلچسپی کیا ہے؟ کیا وہ سی پیک کی کامیابی کی وجہ سے اس کا اقتدار بچانا چاہتے ہیں کہ کامیاب ہو؟ کیا وہ پاکستان میں معاشی ترقی, اکنامک گروتھ چاہتے ہیں؟ کیا وہ پاکستان میں دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے ہیں؟ کیا وہ پاکستان کی سٹیبلٹی چاہتے ہیں؟ کیا ریزن ہے کہ پاکستان کے میں وزیر اعظم کی اقتدار بچانے کی جنگ انڈیا لڑ رہا ہے؟ پاکستان سے دوستی نہیں ہے, ادھر پگڑیاں تبدیل کی جا رہی ہیں ان کے گھر آ کر. آپ نے دیکھا 5-6 ماہ دیکھ لیں, جتنے واقعات ہوئے, نواز شریف صاحب نے ایک جملہ بھی انڈیا کے پرائم منسٹر کو ایڈریس کرتے ہوئے نہیں بولا. ایک جملہ. اس سے بڑی شہادت میں اور کیا دے سکتا ہوں؟ آپ 6 مہینے کا ریکارڈ اٹھا لیں, بٹ ڈاکٹر صاحب اس بات کو, اس الزام کو یا اس انالیسس کو ہم صحیح مان لیں کہ نریندر مودی میں اور نواز شریف میں ایک اسٹریٹجک الائنس ہے, تو پھر نواز شریف صاحب کی جو بہت زیادہ دلچسپی سی پیک میں ہے, چائنا کے ساتھ ایک اسٹریٹجک ریلیشن شپ میں, اسے بھلا ہم کیسے ایکسپلین کریں گے؟ وہ ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ڈاکٹر پیرزادہ صاحب کہ اگر انڈیا کے ساتھ تعلق ہے تو ادھر بھی ان کے مفادات ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ملک کے اپنے کاموں میں وہ رکاوٹ بن جائیں گے. سی پیک چائنا انویسٹ کر رہا ہے, ملک کی ترقی ہوگی, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہو جاتا کہ اس کا کوئی انکار کر دے گا. اور پھر اس میں سے بھی دیکھیے, ملک کو تو فائدہ پہنچنا ہی پہنچنا ہے سی پیک کا, اس میں تو کوئی شک نہیں. بڑی اکنامک گروتھ ہوگی, بڑی وسیع ہوگی ترقی اکنامک, مگر ایٹ دا سیم ٹائم ہر پیک, اس سی پیک کے ہر ٹھیکے سے خود بے تحاشا کھا رہے ہیں.
انہوں نے خود ٹھیکے کیے ہیں, کوئی کسی قسم کے ٹینڈرز نہیں ہوئے, براہ راست دوسرے ملکوں کی پرائیویٹ کمپنیز کے ساتھ ٹھیکے کیے ہیں, اور وہ ٹھیکے اپنی مرضی کے ریٹس پر کیے ہیں, باہر سے قرضے اٹھائے ہیں, بڑے ہائی ریٹ آف انٹرسٹ پر اٹھائے ہیں, اور ہر ایک سے پیسے لے رہے ہیں. ہر ٹھیکے میں یہ سڑک بنائیں, یہ پل بنائیں, یہ سی پیک بنائیں, بندرگاہ بنائیں, جو بناتے ہیں اس میں سے پیسہ بناتے ہیں. صاف ظاہر ہے اپنا پیسہ نکال لیا تو باقی ملک کو تو فائدہ پہنچنا ہی پہنچنا ہے نا, لوگ یوز کریں گے, اکنامک گروتھ ہوگی. تو ان دونوں چیزوں میں تضاد نہیں ہے. انلیس جب ان کو مفاد مل رہا ہے, ان کی کرپشن کا دروازہ اس میں سے بھی کھل رہا ہے. دیکھیے ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ سمندر کی لہریں گن کے بھی پیسے بنا لیتے ہیں. ایک بادشاہ نے کسی کو سزا دی تھی اور کہا کہ سمندر کے بیٹھ کے کنارے پر لہریں گنو, یہ تمہاری سزا ہے. کچھ عرصے کے بعد پتہ چلا وہ لہروں سے بھی پیسے بنا رہا ہے. انہوں نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا جو کشتی گزرتی ہے وہ کشتی والے کو روکتا ہے کہ بادشاہ نے مجھے لہریں گننے پر بٹھایا تھا, تم نے میری لہریں توڑ دی ہیں تسلسل, لہذا اتنے پیسے دو. تو یہ لہروں سے پیسے بنانے والے لوگ ہیں, ہر چیز سے پیسے بناتے ہیں. اس لیے کیوں روکیں گے؟ میں جہاں ڈاکٹر صاحب لہریں گننے پہ اربوں روپے بن رہے ہیں, لہریں گننے پہ اربوں روپے بن رہے ہیں, وہاں پہ پاناما گیٹ کرپشن سکینڈل کا پھر فائنلی ہوگا کیا؟ پاناما جو گیٹ سکینڈل ہے اس کے لیے میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ دیا تھا. بدقسمتی سے اس کا جنازہ پڑھا جائے گا اور اس ملک میں کرپشن کے خلاف آواز بلند نہیں ہوگی اس کے بعد, اور یہ شفاف بن کے اپنے آپ کو پیش کریں گے 2018 کے الیکشن کے لیے. آپ دیکھیے ڈاکٹر پیرزادہ صاحب, یہ کیس تو بڑا انتہائی مختصر ترین کیس تھا. وزیر اعظم نے اسمبلی کے فلور پر لندن کے فلیٹس کی ملکیت تسلیم کر لی تھی. وزیر اعظم نے اسمبلی کے فلور پہ اپنی سپیچ میں دبئی میں سٹیل مل لگانا, وہ بیچ کر جدہ کی سٹیل مل لگانا, اور جدہ بیچ کر 2005 میں لندن کے فلیٹس خریدنا, پورا ٹریل اناؤنس کر دیا تھا. اب یہ لندن سپیچ کے اندر اناؤنس کر کے اس کے بعد قطری شہزادے کا لیٹر لائے ہیں, اور قطری شہزادہ کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ میرے دادے نے ان سے پیسے لیے تھے, جوائنٹ انویسٹمنٹ کی تھی. اس کی کوئی حیثیت ہے کہ میں نے سنا ہے میرے دادے نے کیا تھا, میں نے سنا ہے میرے پردادے نے کیا تھا؟ ایک ٹکے کی حیثیت کا لیٹر نہیں ہے, مگر دیدہ دلیری دیکھیے, جرت دیکھیے, اس لیٹر کو لا کے سپریم کورٹ میں پیش کر دیا ہے. اب پیش کر دینے کے بعد یہ پھنس گئے ہیں. اگر انصاف ہوتا ہے, اور ہم امید کرتے ہیں انسٹیٹیوشن انصاف کرے گا, تو پھر ان کا سٹیٹمنٹ قومی اسمبلی کے فلور پر اور قطری شہزادے کے لیٹر میں تضاد آ گیا ہے. قطری شہزادے نے سٹیل مل دبئی سے ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بنا کے لندن کے فلیٹ خریدوائے ہیں. وزیر اعظم نے دبئی مل بیچ کر جدہ سٹیل مل اور جدہ سے لندن کا ٹریل بنایا ہے. اس تضاد کی بنیاد پر دیر اینڈ دن ان سے پوچھنا چاہیے وہ پیسے کہاں گئے, کس طریقے سے گئے, کس بینک میں رہے, ٹریل کیا ہے, اس پر ٹیکس ادا ہوا یا نہیں, وہ ڈکلیئر ہوئے تھے وہ پیسے یا نہیں, وہ ایسٹ ایسے تو نہیں کہ الیکشن کمیشن کے موقع پہ ڈکلیئر نہیں ہوئے. ایک طویل سٹوری ہے. اس تضاد کو پکڑ کے یہ ایک ہفتے کا میٹر تھا, صرف ایک ہفتے کا, اور اونس آف پروف اب وزیر اعظم اور ان کے خاندان پر ہے. حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی اور کو کہا جائے کہ تم ثبوت لاؤ, اس لیے کہ انہوں نے مسروقہ مال تسلیم کر لیا ہے کہ لندن کے فلیٹس ہمارے ہیں, ہم نے اس طریقے سے خریدے. جب تسلیم کر لیا تو یہ جو اپوزیشن یا پی ٹی آئی کی ذمہ داری تھی اونس آف پروف, بارے ثبوت لینا, وہ فارغ ہو گئے. اب انہوں نے ایکسپٹ کر لیا کہ مسروقہ مال یہ فلیٹ ہمارے ہیں. اب ان کی ذمہ داری ہے اگر تمہارے ہیں تو بتاؤ کیسے خریدے, کس پیسے سے خریدے, آف شور کمپنیوں سے پیسہ آیا تو اس میں کس نے ڈالا, وہ کمپنیاں کب بنی, وہ کس نے بنائی, کیوں بنائی, پاکستان میں ڈکلیئر ہوا یا نہیں پیسہ. ایک طویل سٹوری بن جاتی ہے 20 22 25 سال قبل کی. تو ہی از ڈسکوالیفائڈ. اگر تو ادارے آزادی سے فیصلہ کریں تو میرے دانش میں یہ کیس بالکل کلیئر اور مختصر ہے, 4 دن کا کیس ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں پہ کوئی فیصلہ اس قسم کا ہو پائے گا جن بنیادوں پہ جو سوالات آپ نے تیکھے اٹھائے ہیں, یہ سوالات اٹھتے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیے 29 تاریخ ہے, اس کے بعد جو موجودہ چیف جسٹس ہیں میرا خیال ہے دسمبر میں کسی وقت وہ خود بھی ریٹائر ہو رہے ہیں. ایک تاریخ اور پڑے گی, وہ ریٹائر ہو جائیں گے, پھر وہ عشائیہ لے کے چلے جائیں گے, رخصت ہو جائیں گے فیئر ویل لے کے. پھر نئے چیف جسٹس آ جائیں گے. نئے چیف جسٹس آ کے پتہ نہیں نیا بینچ بناتے ہیں, کیا تاریخیں ڈالتے ہیں, یا پھر نیا کمیشن بناتے ہیں,
اور اس قسم کی کالک ممکن ہے وہ لوگ اپنے اوپر اپنے چہرے پر ملنا گوارا نہ کریں، کہیں کہ اس کو کمیشن پہ ڈالو، اور ان کی بھی کوشش ہوگی نیا کمیشن بنے گا، اس کمیشن میں کون لوگ بنتے ہیں، کون بیٹھتے ہیں، پھر کرا کے الٹیمیٹلی میں نے بتا وہ کمیشن کے ذریعے ہو، جیسے آپ نے دیکھا سیرل لیکس کا کمیشن بنایا، کمیٹی بنائی ہے، 81 سال کے ایک ریٹائرڈ جج کو بنا دیا ہے اور 7 بندے اپنے مطلب کے بٹھا دیے ہیں، جس کا فیصلہ اگر کبھی آیا تو 5 ورسز 2 کا ہوگا، 5 ایک طرف 2 ایک طرف۔ بالکل صحیح۔ اس طرح بندوں کے کمیشن جیسے گورنر سندھ بنایا ہے، انہوں نے حلف اٹھا کے تو ہاسپٹل چلے گئے ہیں، انہوں نے ایسے ماڈل رکھے ہوئے ہیں، بے شمار ماڈل ان کے پاس ریٹائرڈ، جو بالکل قبر میں جانے کے قریب ہوتے ہیں، قبر والے، شکریہ۔ ایسے کمیشن بنے گے۔ سوال ناظرین اس ساری صورتحال کے درمیان رہ گیا کہ پھر یہ چیزیں جس ڈائریکشن میں جا رہی ہیں وہاں بھلا عمران خان کی سیاست کا کیا فیوچر ہے؟ یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب اسے ایڈریس نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین آج اتنا ہی، کل پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے، بہت شکریہ۔